अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ 27 जुलाई की कॉल लेकर। मैं पहले नज़र डालते हैं आज के सेशन पे। तो आज का सेशन आपको समझ आया होगा कि कल मैं क्यों हिचकिचाहट का मुजाहरा कर रहा था कुछ मुख्तलिफ राय देने के लिए मार्केट पे। वो नज़र नहीं आ रही थी। महसूस यही हो रहा था कि मार्केट जो है वो कम और बेश लैक लस्टर ही रहेगी, वैसे ही रहेगी जैसी पहले थी पिछले सेशन में। और आज के सेशन को जब मैं देख रहा हूँ तो इस बात का वाज़े इशारा भी मिल रहा है। ठीक है जी। तो जनाब, अगर आज के इंडेक्स को देखें तो बड़ा प्रिसाइसली मूव हुआ है 39,739 और 40,148 132 वाले लेवल के बीच में। इन रस्साकशी की कैफियत थी। बेशक वॉल्यूम में थोड़ा इजाफा हुआ निस्बतन कल के वॉल्यूम के, जिसको हम कह सकते हैं 89। देखने में 89% बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, मगर अहम बात यह है कि इसको हम कल से कंपेयर कर रहे हैं, एवरेज वॉल्यूम से नहीं। अगर एवरेज वॉल्यूम की मुनासिबत से देखें तो वॉल्यूम अब, और पिछली कॉल में जिस तरह बड़ा वाज़े तौर पे कह दिया गया था कि 40,000 के नीचे मार्केट में सिवाय डिप्रेशन के कुछ भी नहीं है, तो हमने यही देखा कि बार बार मार्केट 40,000 के नीचे ट्रेड करती हुई मिली। अगर आप जो चार्ट आपको दिया है, अगर उसको प्रिसाइसली उसको देखें तो आप ये नोटिस करेंगे कि जो बीच में तकरीबन 10:30 बजे से 11:30 या 11 के लें, 10:15 से लेके 11 बजे तक की जो मूव थी जिसने हाई बनाया, उसके बाद हमने मार्केट 40,000 के ऊपर नहीं देखी। मगर बहरहाल ये भी बड़ी मेहरबानी कि मार्केट 39,739 के नीचे भी नहीं आई या अपने लो को नहीं तोड़ा, तो जिसकी वजह से थोड़ा बहुत सर्वाइवल हुआ बुल्स का, और वो इस काबिल हुए कि तो क्लोज कर सके। ओवरऑल जो लैकलस्टर एक्टिविटीज़ हैं वो तो बरकरार रहीं। सिचुएशन वही रही जो कमोबेश हम सोच रहे थे या दूर रहना चाह रहे थे इससे। हाँ, एक चीज़ बड़ी वाज़े तौर पे जो मैं पिछले 2-3 दिनों से थोड़ा थोड़ा इशारा आपको कर रहा हूँ कि मार्केट और स्टॉक जो हैं अब अनसर्टन पॉलिटिकल सिचुएशन और जो इकोनॉमी के मामलात हैं उसको थोड़ा इग्नोर करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो इग्नोर किए जाने वाले हैं, असल में उसको इग्नोर इसलिए करेंगे कि मार्केट उनको किसी हद तक डिस्काउंट कर चुकी है। याद रखिएगा, लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ किसी हद तक, पूरा डिस्काउंट नहीं किया अभी। इसका मतलब क्या, नीचे जाने की गुंजाइश अभी भी है। तो मार्केट ने किसी हद तक उसको डिस्काउंट किया, नंबर 1। नंबर 2, मार्केट ने कंपैरिजन किया कि जो इकोनॉमिक इश्यूज हैं और जो कॉरपोरेट ग्रोथ है उनकी कंपैरेटिव एनालिसिस अगर आप करें तो वहाँ भी कुछ मार्केट डिस्काउंट। 2 रीज़न है कि हमको थोड़ा सा इग्नोरेंस नज़र आ सकता है आने वाले दिनों में, और इसमें मैं आपको पहले से बता दूं क्या होता क्या है। कई दफ़ा इंडेक्स नीचे भी जाता है, मतलब 100, 200, 300 पॉइंट नीचे भी जाएगा, मगर आप देखेंगे कि कुछ स्टॉक गिर नहीं रहे, कुछ स्टॉक थोड़ा बहुत रिकवर कर रहे हैं, कुछ स्टॉक हैरानकुन तौर पर होता है चेंज इन हैंड। जिन्होंने समझदारी से सेलेक्टिव स्टॉक्स में रद्दोबदल किया हो, अब वो गैर मुस्तहकम थे उनको फरोख्त किया हो और मुस्तहकम स्टॉक्स की तरफ टारगेट किया हो, वो लोग इस हालात में सिर्फ फ़ायदा उठाएंगे। अगर सिर्फ इंडेक्स देखोगे और सिर्फ सोचोगे कि यार मेरा तो 10 लाख का पोर्टफोलियो था और अभी तो मार्केट पॉइंट, मेरा तो पोर्टफोलियो अभी भी 8 लाख का है, 8.5 लाख का है, तो वो लोग यकीनन नुकसान में ही रहेंगे। क्योंकि एक बात याद रखिए कि अगर मार्केट यहाँ से 2-3 हज़ार पॉइंट भी ऊपर चले गई तो कुछ स्टॉक ऐसे ज़रूर होंगे जो उतने ऊपर नहीं जाएंगे जितने वो थे उस लेवल पे।
اس کی بڑی آسان مثال 2008 کا بینکنگ سیکٹر ہے اور آج آپ کے سامنے ہے. ایون آئل سیکٹر میں بھی کافی سارے سٹاک تھے. تو ان چیزوں کو سمجھنا پڑے گا. یہ ریالٹیز ہیں ٹریڈنگ کی اور ٹریڈنگ اسٹریٹجیز کی. یہ آپ کو سیکھنی اور سمجھنی پڑیں گی. ٹھیک ہے. اچھا جناب, میں آج کی مارکیٹ میں نے تھوڑی سی کوشش کی ہے کہ میں جو موجودہ صورتحال چل رہی ہے اس کا تھوڑا سا سیاسی تجزیہ بھی کر لوں تاکہ ہم کو یہ سمجھ میں آئے کہ ہونے کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی. تو جناب سب میں پہلے تو آپ کے سامنے یہ سلائیڈ موجود ہے کہ جنگ جاری ہے پنجاب میں. پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کے درمیان یہ جنگ جاری ہے. اس جنگ میں 3 اہم ترین لوگ ہیں جو کردار ادا کر رہے ہیں, اور بدنصیبی یہ ہے کہ ان 3 کرداروں میں کوئی عوام نہیں ہے, مطلب عوام ان کرداروں میں شامل نہیں ہے. تو میں نے آپ کو اوپر دکھایا کہ ایجنٹس انسٹیٹیوشن سے مراد میری عدلیہ ہے, ادارے نیب ہے جیسے, اور الیکشن کمیشن ہے, اسٹیبلشمنٹ ہے, وہ ادارے ہیں. اس کے بعد پولیٹیشنز, آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ تمام اتحادی اور تمام اپوزیشن جتنی بھی پولیٹیکل فورسز ہیں وہ لوگ ہیں, اور بیچ میں ایک چیز ہے ایجنٹس. اچھا, مزیدار بات یہ ہے کہ ایجنٹس کا جو کردار ادا کر رہے ہیں ان میں انسٹیٹیوشن کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں, ان میں پولیٹیشنز یا پولیٹیکل فورسز کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں. اور اس وقت جو صورتحال ہے پاکستان کی سیاسی, اس میں یہ تینوں بہت شدید متحرک ہیں اور یہ اپنی کوششیں پوری کر رہے ہیں کسی سلوشن کی طرف جانے کی. بدنصیبی سے ان کے پاس, ان کو سلوشن جس کو یہ سمجھتے ہیں وہ ہمیشہ جزوی وقتی سلوشن ہوتا ہے کہ ابھی فی الوقت اس مسئلے کو ٹھنڈا کر دو, اس کو تھوڑا ٹھنڈا کر کے بٹھا دو, اس کو یہ دے کے چپ کرا دو اور فی الوقت کام کو آگے چلاؤ. ان کے پاس 1947 سے آج تک ایسے ہی سلوشن تھے. اگر ان کے پاس کبھی بھی دوررست نتائج یا ویژنری سلوشن ہوتے تو پاکستان کا آج حال یہ نہیں ہوتا, کبھی بھی نہیں ہوتا. اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی, کبھی کبھی میں سوچتا ہوں دنیا میں میں نے بہت سے ملک دیکھے تو میں موازنہ کرتا ہوں اور پھر میں ایک بات پہ الحمدللہ کہنے پہ ضروری سمجھتا ہوں کہ پاکستان دنیا کا وہ ملک ہے یقینی طور پہ جس پہ اللہ تعالیٰ کی ایکسٹرا آرڈینری بلیسنگ ہے. کیونکہ جو اعمال اور جو روایات اور جو حرکات ہماری ہیں اس کے بعد نقشے پہ برقرار رہنا یہ اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ ہے. میں نے اس سلائیڈ میں آپ کو ایک حیران کن کارٹون کی شکل میں کچھ دکھانے کی کوشش کی ہے. یہ بیسیکلی عوام کی صورتحال ہے کہ عوام حیران کن طریقے سے ان تمام چیزوں کو دیکھ رہی ہے کہ ہو کیا رہا ہے, واٹ ول بی دا سولوشن, اینڈ رزلٹ کیا ہوگا, آگے کیا ہونے والا ہے. ان کی توجہ کہاں ہے؟ افراط زر, مہنگائی, آئی ایم ایف, وہ مسائل, پیٹرول کی پرائز, وہ تو بیچارے بجلی کی پرائز اس پہ پریشان ہیں. ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ پرویز الہی یا حمزہ شریف کون اس میں جا کے بیٹھتا ہے پنجاب اسمبلی میں. وہ بڑا ان کے لیے لیسٹ کنسرن مسئلہ ہے جو ماسس کا مسئلہ ہے. مگر کچھ ماسس سے اوپر جو لوگ ہوتے ہیں, جو اپر مڈل کلاس اور ایلیٹ کلاس ہوتی ہے, ان کے یہ مسائل نہیں ہوتے. تو وہ اس ٹگ آف وار کا حصہ ہوتے ہیں, وہ ان تمام طاقتوں کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ جو بینر اٹھائے ہوئے اور شور مچاتے ہوئے لوگ نظر آ رہے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں ایلیٹ کلاس یا وہ لوگ جو, ٹھیک ہے. دراصل ماسز جو ہے, عوام جو ہے, وہ صرف پریشان ہے. اب اگر میں اس کا سیاسی تجزیہ دیکھوں کہ کیا پاسبلٹیز ہیں, کیا ہو سکتا ہے, کیا ہو سکتا ہے. کورٹ فیصلہ دے دے اور پرویز الہی صاحب سربراہ بن جائیں, وزیر اعلیٰ بن جائیں. ان کے وزیر اعلیٰ بننے سے کیا ہوگا؟ عدم استحکام اور بڑھے گا, یقینی طور پہ بڑھائے گی. اگر ایسا ہوگا
تو پہلے ہی وہ فیصلے کرنے میں بڑی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کر رہی ہے. ایسی صورت میں جب انسان اگر میں آپ کو پیس آف مائنڈ نہ دوں, اگر میں آپ کو کسی کلف پہ کھڑا کر دوں اور کہوں کہ یار سوچ کے بتاؤ کہ مجھے فلانا کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے, تو آپ میرے کام کی طرف فوکس نہیں ہوں گے, آپ فوکس ہوں گے اپنے قدموں کی طرف کہ کہیں قدم لڑکھڑا کے آپ نیچے نہ گر جائیں. وہی حال ہم نے پچھلے 15 سالوں میں جمہوری حکومتوں کا دیکھا ہے کہ وہ ایسی جگہ کھڑی ہوتی ہیں کہ وہ اپنے آپ کو بچانے کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہیں, وہ خطر طرف ان کا دھیان نہیں جاتا. جب وہ کوئی مثبت یا اچھا فیصلہ ملک کے لیے نہیں کر سکتی. پہلے تو ان کے اندر اس چیز کی بہت کمی موجود ہے کہ وہ اچھے فیصلے عوام کے لیے کریں. اگر وہ کر بھی سکتے ہیں, تھوڑی دیر کو مان لیں کہ جمہوری حکومتیں اچھا فیصلہ کر سکتی ہیں, تو ان کے پیر مضبوط نہیں ہیں. تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر پرویز الہی صاحب جیت جاتے ہیں تو فیڈریشن یا فیڈرل گورنمنٹ کمزور ہو جاتی ہے. تو لہٰذا شہباز شریف جیت جائیں تو کیا ہوگا؟ نہیں, شہباز شریف نہیں, حمزہ شریف صاحب, حمزہ شہباز اگر جیت جائیں تو کیا ہوگا؟ پھر بھی کچھ نہیں ہوگا. صرف ایک درجہ عدم استحکام پرویز الہی کے جیتنے سے جو ہوتا ہے وہ ایک درجہ کم ہوگا, مگر سڑکوں پر اور سوشل میڈیا اور میڈیا پر ایک شدید بحرانی کیفیت ہوگی, شدید بحرانی کیفیت ہوگی. ہر اچھے اور برے آدمی کو مغالطات دی جائیں گی, نوازا جائے گا, ایک پریشر بلڈنگ سچویشن ڈیولپ ہوگی, جس سے جو لوگ پریشر نہیں لے سکتے, جو کمزور لوگ ہوتے ہیں, جو ابھی بھی موجود ہیں اداروں میں بھی اور پولیٹیشنز میں بھی, ایجنٹس میں وہ لوگ نہیں ہوتے, انسٹیٹیوشنز میں بھی اور پولیٹیشنز میں بھی جو ایسے لوگ ہیں جو پریشر نہیں لیتے, ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا, مگر جن کو فرق پڑتا ہے وہ اس پریشر میں غلط فیصلے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو لہٰذا میں نے یہ بتایا کہ پنجاب کے الیکشن میں کوئی بھی جیتے, نتیجہ عدم استحکام ہے. اب ایک بات اور ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے پنجاب میں گورنر راج لگا دے تو کیا ہوگا؟ پی ٹی آئی کا نیریٹو اپنی جگہ برقرار رہے گا, جو وہ سڑکوں کا اور وہ تمام چیزیں ہوں گی وہ ویسی ہی رہیں گی, گورنر راج لگانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. مستحکم سیاسی سچویشن نہیں پیدا ہو سکے گی, بحران رہے گا. اس وقت سیاسی اور آئینی دونوں بحران ہیں. اس میں یہ ہوگا کہ آئینی بحران میں کمی ہوگی, سیاسی بحران بڑھتا رہے گا. پاکستان میں اچھا, اگر اس کے علاوہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ فوری الیکشن کر دیے جائیں, پیسے کہاں سے لاؤ گے؟ ایل سیوں کے پیسے نہیں, ڈیفالٹ کی باتیں کرتے ہیں اور ہر کچھ دن کے بعد الیکشن کر لینے کی باتیں کرتے ہیں. سینسس کرنے کے پیسے نہیں ہیں, تو کہاں سے آپ الیکشن افورڈ کر سکتے ہیں؟ بہرحال میرے حساب سے اس وقت تمام لوگوں کو انفرادی, ذاتی اور ادارہ جاتی سوچ کو چھوڑ کے ملکی مفاد میں قومی حکومت کے قیام پر توجہ دینی چاہیے. اس قومی حکومت میں تمام اسٹیک ہولڈر شامل ہوں اور ان اسٹیک ہولڈر کی جو پیرامیٹرز ہیں اس کو ڈیزائن اور ڈیفائن کرے عدلیہ. عدلیہ بھی وہ جو واقعی عدلیہ ہو, جس کو عدالت عظمیٰ کہا جا سکے. ایسے جج حضرات اور ایسے بیوروکریٹس اور ایسے ٹیکنوکریٹس بیٹھیں اور کچھ ایسا پیرامیٹر ڈیزائن کریں ایک جزوی وقتی حکومت کے لیے جو قومی حکومت ہو, اور خدا کے لیے کچھ عرصے کے لیے عوام کو اور ملک کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں. اس کے بعد الیکشن کریں, ووٹنگ کریں, مگر پاکستان کو, کیونکہ پاکستان اس وقت ریسکیو کی تلاش میں ہے, تو اس کو پورا ریسکیو تو ہونے دیں. کفر ہے, اللہ نے چاہا تو ہمیں کچھ اچھے سولوشن مل سکتے ہیں. ہو سکتا ہے یہ سیاستدان سیکھ جائیں, ہو سکتا ہے یہ ادارے سیکھ جائیں,
تو بہتر سولوشن آ سکتا ہے. تو یہ تو میرا سیاسی تجزیہ. اچھا جناب، سوری لمبی گفتگو ہو گئی. پریسائز لیول جو ہیں وہ آپ کے سامنے اپڈیٹڈ ہیں، اور مارکیٹ کے حوالے سے میری ٹیکنیکل جو ویو ہے وہ یہی ہے، پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ، کہ میں دوبارہ سے اپنی اس کال کو ریپیٹ کروں گا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت بیئرز مارکیٹ میں تھوڑے بہت ایگزاسٹ ہوتے ہوئے نظر آئے ہیں، اور یہ بات میں آپ کو جس طرح پہلے ریپ اپ سیشن میں بتایا، میں پہلے کہہ چکا تھا. تو انڈیکس اور اسٹاک جو ہے انسرٹنٹی کو کسی حد تک ریجیکٹ کریں گے، مگر ورسٹ ابھی ختم نہیں ہوا. دا ورسٹ از ناٹ اوور. تو کچھ صرف بلز کی جو ایفرٹس دیکھی گئی ہیں، اس تناظر میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ وہ انڈیکس کو مزید نیچے جانے سے روکنے کی اپنے تئیں کوشش کر رہی ہے. میں ڈسکریج کروں گا شارٹ ٹرم بائنگ کو، شارٹ ٹرم لانگ انٹریز کو، اور میں انکریج کروں گا ٹارگیٹ ایکیومولیشن کو. ایون اگر شارٹ ٹرم انٹری بھی لینی ہے تو اس کو 2 سے 4 دن پر پلان کیجئے اور ایکیومولیٹڈ بائنگ کیجئے، تو آپ کو شارٹ ٹرم میں گین بھی شاید مل سکے گا کہ ہائپر موو میں آپ مارکیٹ سے ایگزٹ لے سکیں. جو ویوی انڈیکس ہے وہ ایسا موجود رہے گا. امید کر رہا ہوں کہ انڈیکس میں یہ بٹوین دا لیولز ٹریڈنگ volatility in a limited bandwidth ہو سکتی ہے. تو اس کو سمجھتے ہوئے آپ اس میں ہائپر موو کی بالکل امید رکھ سکتے ہیں، جو آپ کو ایگزٹ کا بھی موقع دے گی اور بائی بیک کا بھی موقع دے گی. ٹھیک ہے جی. اگر آپ نے پری اوپن بائنگ پلیسنگ کے بارے میں میری بات کو سمجھا ہو تو آج مارکیٹ آغاز کے ساتھ اس نے 712 کا لو بنایا ہے، تو یقیناً کچھ نہ کچھ بائنگ ہوئی ہے. بہرحال تو کمفرٹیبل رائڈ بلز کی مجھے ابھی نظر نہیں آتی، جب تک جو میں نے بتایا پلانرز یا ابھی سیاسی تجزیے میں جس کا ذکر کیا، جب تک مستحکم سولوشن نہیں نظر آتا، مارکیٹ اسی طرح رہے گی اور ہمیں ٹارگٹ بائنگ کا موقع دیتی رہے گی. میں ابھی موجودہ حالات میں بلز کے سیریس ایفرٹس کو نہیں دیکھ رہا ہوں. کم سے کم اس کو 40,285 255 کے اوپر رکنا چاہیے، تو پھر ہم شاید تھوڑی بہت ایفرٹس دیکھیں یا کنسسٹنسی دیکھیں. اور میں جس طرح پچھلی کالز میں بیان کر چکا ہوں کہ اس وقت کنسسٹنسی کے بغیر معاملات آگے نہیں بڑھیں گے. مارکیٹ پہ اعتماد اسی وقت بحال ہوگا جب بلز متواتر ایفرٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے. 1 2 4 سیشن کی جو ایفرٹس ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوں گی، وہ کچھ پیدا نہیں کر سکتی. تو پہلی بات تو یہ کہ اس ایریا سے باہر آنا، جیسے ابھی کہا میں بار بار کہہ رہا ہوں 40,000 کے نیچے ڈپریشن ہے، تو سب میں پہلا کام تو 40,000 کے اوپر آئے. آپ دیکھیں 40,000 کے نیچے 3-4 سیشن ایسے ہو گئے جس میں بلز نے جان لگائی کہ مزید نیچے نہ جائے، یعنی کہ 39,500 والے لو کو نہ توڑے. یہ کوشش ہم نے دیکھی ہے. تو ایسی کوششیں ہوں پھر بدرجہ اوپر جائے، یعنی کہ 40,285 کے اوپر رکے اور وہاں پر پھر 2-4-5 سیشن بھلے وہیں گزار لے اور اس کے بعد پھر اوپر جائے. تو یہ جو تواتر کے ساتھ ایفرٹ ہوں گی وہ پھر مارکیٹ کو ٹریک پہ شاید لا سکیں. تو یہ ایک طریقہ ہوگا. تو ان چیزوں کو سمجھیے، مارکیٹ کو ابھی بلش تصور مت کیجیے گا. امید کرتا ہوں کہ میری بات آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی، اور میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کامیاب کرے، صحت مند رکھے آپ کو، آپ کے گھر والوں کو. ہمارے لیے بھی دعا فرمائیے. بہت شکریہ. میں اپنے تمام فالوورز اور ویورز کو ریکویسٹ کروں گا کہ وہ کمنٹ ضرور کریں، کیونکہ کمنٹ کرنے سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ آپ لوگ کیا اس میں ایڈیشن یا سب ہوتی ہیں. تو اس کے لیے ہماری ویڈیو. اللہ حافظ.